वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टीवी की लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन। शुक्र है रमज़ान, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है ब्लू बैंड के तावन से। मेरे गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में, और उनसे आपका तारुफ भी करवा देती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मेहमान से रमज़ान की फ़जीलत और जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से। तो अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं इस ख़ास दिन के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, तो आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। नंबर आपकी सहूलत के लिए रिपीट कर रही हूँ, 41023474 41023448 हमारे दोनों नंबर आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं मुफ्ती सैयद शाहिद अली जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमज़ान बहुत मुबारक। आपको मुबारक, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। आज जुम्मे का दिन, तो मैंने सोचा जुम्मे की फ़जीलत पर अगर बात ना की जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने इसी मौजू का इंतखाब किया है। लेकिन जुम्मे की फ़जीलत से पहले मैं चाहूँगी कि आप रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से कुछ बयान कीजिए, फिर जुम्मे के हवाले से हमें कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदा व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल हादीन अल महदीयीन अल मुर्शिदीन इंदा अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ की फ़जीलत एक बहुत बड़ा मौजू है और आज से बड़ा मुताल्लिक़ है, चूँकि रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर रहमतों का बादल लेकर हम पर साया फ़िगन हुआ है बेशक, और अल्लाह ताला ने हमें सआदत दी है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो कुरान मजीद ने जो रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से बयान की है वो ये है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आपको मालूम है सारे बरक़ात और सारे फ़ज़ाइल का मंबा मरकज़ कुरान पाक है। बेशक, और ये कुरान पाक की इब्तिदा जो है ये रमज़ान शरीफ में हुई नज़ूल की। तो गोया रमज़ान शरीफ को इस हवाले से एक मुनफरिद, एक जुदागाना, एक इम्तियाज़ी शान हासिल है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब नाजिल की, कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। इसलिए मुजद्दिद अल्फ़सानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वली कामिल हैं, वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। उन्होंने मकतूबात शरीफ में इस आयत के हवाले से लिखा कि जब कुरान मजीद सारे फ़ज़ाइल, सारे महामिद, महासिन, कमालात का मजमुआ है, बरक़ात का मजमुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रमज़ान शरीफ जिसमें ये उतरा है, इसमें जो शख्स भी रमज़ान शरीफ से फ़ायदा उठा लेगा, इसमें नेकियां करेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा, दुनिया से अपना दिल हटाएगा, तो फिर सारा साल इसकी बरकतें वो देखेगा। और आगे फरमाते हैं कि जिसको जो नेमत मिलती है, जिस तादाद में मिलती है, वो सारी रमज़ान शरीफ की बरक़ात का एक कतरा होती हैं। यानी रमज़ान शरीफ में अगर इसने जो इबादत की है तो सारा साल वो जितनी नेमतें खा रहा है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है? रमज़ान शरीफ की बरक़ात का एक कतरा है। तो गोया ये बहुत बड़ी फ़जीलत है रमज़ान शरीफ की। और दूसरे हवाले से आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नेकियां करना इसमें इतना आसान कर दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की रहमत चाहती है कि सब बख्शे जाएं। बेशक, अल्लाह ने ऐसे असबाब मग़फ़िरत, असबाब रहमत इसमें डाल दिए हैं, मौजूद कर दिए हैं कि शायद ही कोई निकम्मे से निकम्मा शख्स ही होगा जो मग़फ़िरत से महरूम रह जाए। रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। क्यों? रहमत के दरवाज़े खुलना किनाया है, मतलब ये कि नेकियां करना आसान हो जाती हैं। बेशक, इसी तरह दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये भी एक किनाया है, यानी इंसान बुराइयों से ऑटोमेटिकली साइड पर हट जाता है। और इसका मुशाहदा भी है बाकी महीनों की बनिस्बत रमज़ान शरीफ में। आप देखें लोगों का रुझान दिन की तरफ ज़्यादा होता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, लोग औराद व वज़ाइफ की तरफ, कुरान पाक की तरफ, नमाज, तरावी और दीगर इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मुहर्रिक जो है इंसान को बुराई पर आमादा करने वाला शैतान है। हदीस शरीफ में उसको पाबंदे सलासिल कैद कर दिया जाता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है, जो हमें नेकी करने नहीं देता, बुराई की तरफ लेके जाता है, अल्लाह ताला हमारी आसानी के लिए उसको भी बंद कर देता है ताकि तुम्हारे लिए मैदान साफ़ है। अब करो नेकियां आराम से और अल्लाह की रज़ा हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। बल्कि एक और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में यह रिवायत मौजूद है कि जो इस महीने में नफली नेकी करता है,
اللہ تعالیٰ اس کو فرض کی نیکی کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. نفلی نیکی کرے، فرض کی نیکی کا ثواب. اور جو فرائض کے حوالے سے نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس فرض کو 70 گنا بڑھا کر ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کے اور رحمت کے اسباب مہیا فرما رہا ہے. ایک اور حدیث شریف بڑی مشہور ہے رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان شریف کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، وہ رحمت لوٹنے کا وقت ہے. بے شک. اور دوسرا عشرہ، دوسرا جو 10 دن ہیں دوسرے، وہ مغفرت طلب کرنے کا وقت ہے. اور جو آخری عشرہ، آخری 10 دن ہیں، وہ دوزخ سے آزادی کا وقت ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں علماء نے اس کی بڑی بڑی توجیحات کی ہیں. بظاہر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا دوزخ سے آزادی، مگر اس میں بھی ایک باریک نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں صرف موضوع اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو کی بخشش کر دے. اس نے کتنے اسباب آسان کر دیے بخشش کے. اب 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. ان کا اوڑھنا بچھونا زہد و تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، استغنا عن الخلق، توجہ الی الخالق، یہ ان کی صفات ہوتی ہیں. تو ان کے لیے تو وہ تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں رمضان شریف سے پہلے، وہ تو بالکل معصوم ہوتے ہیں. اگر کبھی ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ندامت کے آنسو بہا کے توبہ استغفار کر کے دھلوا لیتے ہیں. وہ اپنے دامن پہ کوئی داغ دھبر رہنے نہیں دیتے. ان کو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے. صحابہ کرام کی ہزاروں مثالیں ایسے ملتی ہیں. تو وہ تو گروہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ وہ اپنے دامن پر کوئی داغ رہنے نہیں دیتا. اول تو لگنے نہیں دیتا، کوشش کرتا ہے. اگر کوئی دھبا لگ جائے تو اس کو فوراً مٹا دیتا ہے توبہ استغفار سے. تو ان کے لیے فرمایا اولہ رحمت، وہ تو جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے بلکہ دن بعد میں آتا ہے، رات میں ہی اللہ ان کو رحمت عطا فرما دیتا ہے. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو اس پائے کا تو نہیں ہوتا، تھوڑا سا گیا گزرا ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوتا. وہ آہستہ آہستہ اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ 10 دن وہ اپنے گناہوں کی معافی میں گزار دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تو نے اس 10 دن میں اپنے گناہوں کی تلافی کر لی تو اوسطہ مغفرۃ، اب تو دوسرے عشر میں داخل ہونے سے پہلے میں تیرے مقدر میں یہ فیصلہ لکھ دوں گا کہ تیری مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تیسرا گروہ تو ہم آپ جانتے ہی ہیں، وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر گزاری، اللہ سے غفلت میں گزاری، اور ایسی بدعمالیاں، معصیت کیشیاں کی کہ وہ اپنے آپ کو اس نے دوزخ کا مستحق بنا لیا. صحیح. تو اب اس نے کیا کیا، جب اس نے دیکھا کہ اب پہلے 10 دن اور درمیان والے 10 دن لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت پڑھ، تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا. اس شرکت کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کو بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تبدیلی ہوئی. یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. وقت تو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی لائیو رمضان ٹرانسمیشن شکر ہے رمضان، اور یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے بلو بینڈ کے تعاون سے، جن کا یہ کہنا ہے کہ بلو بینڈ بڑھتے ہوئے بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے. آج میرے مہمان موجود ہیں مفتی سید شاہد علی جیلانی، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں رمضان کی فضیلت اور خصوصاً جمعے کی فضیلت کے حوالے سے. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ایک بار پھر آپ کی سہولت کے لیے رپیٹ کر رہی ہوں، 41023474 41023448، یہ دونوں نمبر آپ کے لیے اویلیبل ہیں. جی مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے. رمضان شریف کی فضیلت میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پہلے عشرے کو رحمت میں، دوسرے کو مغفرت میں، تیسرے کو دوزخ سے آزادی میں. تو لوگوں کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں،
ایک وہ ہیں جو دوسرے ان کے مقابلے میں زیادہ نیک نہیں ہیں، تو وہ بھی 10 دنوں میں کوشش کر کے مغفرت تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ ان کو اس کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے، میں عرض کر رہا تھا، کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 20 دن وہ ان 2 گروہوں کے ساتھ رہے جو نمازیں پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، تراویح پڑھتے تھے، رات میں شب بیدار تھے، تلاوت کرنے والے، تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو انہوں نے بھی گویا ان کے ساتھ مل کر وہ جو اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا تھا اس کی صورت یہ نکالی کہ وہ ان کی عبادت میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو گویا انہوں نے 20 دن میں اپنے ان تمام گناہوں کو دھلواٹ دیا نیک اعمال کی بنا پر۔ تو جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا چلو وہ 2 عشرے تو تم نے بیلنس برابر کر دیا ہے، تو اب تم پاک صاف ہو گئے ہو، اب رہا آگے والا مرحلہ تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو گویا اللہ ان کے لیے بھی فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ نقطہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی رحمت، مغفرت اور برکت سے خالی نہ رہے۔ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے۔ انسان اگر پیچھے ہٹ جائے، انسان کھڑا رہے، آپ کو پتہ ہے جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، توفیق الہی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جو عمل کرنے والے ہوں، جو کوشش کرنے والے ہوں، جو سٹرگل کرنے والے ہوں، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، جو خواب خرگوش میں مست رہیں، جو پیٹ پھیر کر پیچھے کھڑے بھاگ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی اپنی رحمت سے نہیں نوازتا۔ جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ تم 1 بالش آؤ گے آگے، میں 2 بالش آؤں گا، تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، لیکن کوشش تو کرو نا۔ لیس للانسان الا ما سعى، بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی رحمت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو رمضان شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو بھی اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم نہ جانے دے، جو بھی آئے خالی آئے اور جھولیاں بھر کر جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اب اسی حوالے سے ایک اور فضیلت بھی ہے، شب قدر، یہ بھی ایک مغفرت کا بہانہ ہے، یہ بھی اللہ بخشنے کا ایک بہانہ ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کرو گے تو اس کی یہ ویلیو نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں بس یہ کام جو کروا رہا ہوں ایک بہانہ ہے بخشش کا، تو اللہ ڈھونڈتا ہے بہانے بخشش کے۔ تو شب قدر عطا فرما دی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے۔ تو آپ کو پتہ ہے 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں آتی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس کو کیوں کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ کہ ایک بندہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے 30,000 راتیں عبادت کرتا ہے، اسے وہ مقام نہیں ملتا، وہ قرب نہیں ملتا جو اسے ایک رات میں اللہ دے دیتا ہے، شارٹ کٹ رستہ۔ تو گویا جو عبادات بہت مشکل اور طویل ہوں دوسرے مہینوں میں آپ کرو، اس کا وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو مختصر عبادت رمضان میں کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما دے گا وہ مقام۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ شب قدر اللہ نے رمضان شریف میں رکھی اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر بنا کر اپنے قرب کا ایک بہت آسان رستہ ہمیں دکھا دیا۔ اور اگر ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں، جمعے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جمعہ سید الایام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعلہ للمسلمین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو جمعہ بنایا یہ مومنوں کے لیے عید کا جمعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی میں ایک وہ ساعت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ساعت اجابت ہے، جو دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے، اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا۔ تو جمعہ ہمیشہ سے ہی متبرک رہا ہے، بابرکت رہا ہے، اور رمضان شریف میں ہر نیک عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی میں نے حدیث شریف بیان کی کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا، تب جمعہ بھی فرض ہے، تو جمعہ گویا اور مہینوں میں جمعہ ایک جمعہ، اور رمضان شریف میں ایک جمعے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، سبحان اللہ، تو کتنا ہی بڑھ جاتا ہے ثواب۔ اسی طرح جو جمعے میں آپ عبادت کرتے ہیں، مثلا حدیث شریف میں کہ سورہ کہف پڑھا کرو جمعے کے دن، ٹھیک، تو اب اگر سورہ کہف آپ اور دنوں میں پڑھیں گے جمعے پہ تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن جب آپ رمضان شریف میں جمعے میں پڑھو گے تو 70 گنا وہ اور بڑھ جائے گا ثواب۔ تو گویا جو نیکی بھی آپ ایک درود شریف پڑھو گے 70 درود شریف کا ثواب، فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا بڑھا دی جائے گا۔ تو گویا جمعے کی تو ایک ایک ساعت جو ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ لاکھوں کی بخشش فرماتا ہے جمعے کے دن، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو الغرض جمعے کی فضیلت اور رمضان شریف کی فضیلت، لیکن بات وہی ہے کہ فضائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اللہ ان لوگوں کو ہی توفیق دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں، جو کوشش نہیں کرے گا اس کو کیسے مل سکتا ہے یہ؟ صحیح صحیح. اب دیکھیے بارش برستی ہے، ندی نالے اپنے اپنے ظرف استعداد اور صلاحیت کے مطابق پانی سٹور کرتے ہیں. چھوٹی ندی ہے اس میں تھوڑا پانی لے گی، بڑی ہے تو زیادہ لے گی. بارش یکساں برستی ہے لیکن بنجر زمین پر اگر برستی ہے، چٹان پر برستی ہے، بہہ کر گزر جاتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہی زرخیز زمین پر تو وہ لہلہا اٹھتا ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ رمضان کی جو برسات ہے یہ ہر کسی پر ہوتی ہے. تو اللہ نے رحمت کے اسباب، مغفرت کے اسباب بھی رکھ دیے ہیں، لیکن اب ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے. جو کھڑا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا، جس نے جھولی کو لپیٹ لیا اسے کچھ نہیں ملے گا. جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظرف، استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کی برکات اس کے دامن میں ضرور ڈالے گا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ مفتی صاحب کی جب ہم جمعے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں یا صحابہ کرام کو دیکھیں تو اس جمعے کے دن کے حوالے سے وہ کچھ خاص عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کی معمولات میں کچھ خاص فرق آتا تھا؟ جمعے کے دن کے حوالے سے جو احادیث میں دیکھیں، قرآن مجید میں سب سے بڑی عبادت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید و فروخت سب چھوڑ دو جب اذان جمعہ ہو، اور چھوڑ کر مسجدوں کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو سب سے بڑی عبادت صحابہ کرام جو قرآن مجید کے حوالے سے عمل میں لاتے تھے وہ یہ تھی کہ جمعے کے دن اسپیشل جمعے کی نماز کا اہتمام ہوتا، جمعے کے دن پہنچتے. اس کے علاوہ جمعے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ تعلیمات دی، اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ جمعہ یوم المشہود ہے، اس میں فرشتے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، یہ اتنا مبارک دن ہے. اور رسول نے فرمایا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا درود شریف بھی جمعے کی خاص عبادت ہے. سورہ کہف، دیگر قرآن پاک کی تلاوت، یہ صحابہ کرام کے معمولات ہیں، اور آپ کی سیرت اور کردار سے، حدیث سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جمعے کی ایک ایک ساعت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ یوم جمعہ منور ہے، نور والا ہے. سبحان اللہ. تو گویا یہ اس میں نورانیت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو اس میں عبادت کرتا ہے اس کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا رنگ ہے اور اس کا اپنا فائدہ ظاہر ہوتا ہے جو اور دنوں میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، اگر ہم جمعے کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں جو ہے دعا کی قبولیت کا کہا گیا ہے، یا کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے اس میں؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ جمعے کے بعد عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے. ٹھیک ہے. عصر اور مغرب کے عصر کے بعد اور مغرب اور عصر کے درمیان، مغرب کے درمیان میں یہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو جائز دعا، جائز مطالبہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں اور جلدی قبولیت کا اثر ظاہر فرما دیتا ہے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا جمعے کے دن خاص طور پہ ہمیں کن کن عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جس دعا کی قبولیت کی گھڑی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کون کون سی عبادات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کون کون سی صورتیں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ہماری جو دعا ہے وہ باثر ہو، جلدی قبول ہو جائے؟ جمعے میں نے عرض کیا کہ درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. ٹھیک. سورہ کہف کی احادیث میں فضیلت آئی ہے کہ وہ پڑھی جائے. اس کے علاوہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا جائے. نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح، چونکہ اس کا اپنا رنگ ہے اور رمضان شریف کے جمعے کی اپنی برکات ہیں، تو اگر صلاۃ و تسبیح ویسے تو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے، کوئی خاص رمضان شریف کے جمعے کی تخصیص نہیں ہے احادیث یا قرآن میں، لیکن اگر جمعے کے دن پڑھی جائے گی اور رمضان شریف کا جمعہ ہو تو سبحان اللہ، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے اس کی برکات میں. تو اس کا معمول بنا، آگے پیچھے کم ہی ہوتا ہے، انسان پڑھتا ہے، تو یہ مبارک دن، رحمت والے دن، ان کی اپنی برکات ہوتی ہیں، ان کی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اگر اس میں بندہ ذہن بنائے گا تو آٹومیٹیکلی اس کو اللہ توفیق دے گا اور وہ خوشی سے، خوش دلی سے ان عبادات کو بخوبی انجام دے گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے صلاۃ تسبیح کی بات کی، تو صلاۃ تسبیح جو ہے وہ ہر جمعے کے جمعے پڑھنی چاہیے یا رمضان میں ایک دن جو ہے وہ پڑھ لی جائے، یا کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا؟ ہاں، وہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، نہیں ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں تو سال میں، ورنہ زندگی میں تو ایک مرتبہ ضروری پڑھو نا. ٹھیک. تو اب جس کے پاس جتنا موقع ہے، جتنی اس کے پاس ہمت ہے، روز پڑھ سکتا تھا روز پڑھے، دن میں 2 دفعہ ہی پڑھ سکتا ہے،
تو یہ تو رحمت لوٹنے والی بات ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے، وقت ہے، ہمت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو لوٹے. اور اسپیشلی رمضان شریف میں تو جتنا بھی ہو سکے ہمت کرے. اس میں بنیادی طور پر سستی اور کاہلی جو ہے یہ انسان کو کہیں نہیں رہنے دیتی. انسان یہی سوچتا رہتا ہے کروں گا کروں گا، کل 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 کل. یہ کل انسان کے مستقبل کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ کل ٹال مٹول پھر صحیح. جو عقل مند ہے ان کے رجسٹر میں کل کا لفظ نہیں ہوتا. یہ بے وقوفوں کی جنتریاں ہوتی ہیں جس میں کل کا لفظ ہوتا ہے. وہ کبھی ایک شخص کامیاب نہیں ہوتا جو کل پہ ڈال دے بات کو. اس لیے اگر ہمیں اکثر قلت وقت کی شکایت ہوتی ہے، جس کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے وہاں پر ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. رسول اللہ نے تمہارا بہترین اسلام کا حسن یہ ہے کہ تم غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو. معاشیات میں ترجیحات کا اصول کیوں اپنایا جاتا ہے کہ جو ضروری کام ہے پہلے ان کو کرو اور جو غیر ضروری ان کو پینڈنگ میں رکھو. ابھی جب اس سے فارغ ہو جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں غیر ضروری چیزوں کو اپنے اوپر زیادہ مسلط کر لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم آخری تاریخ ڈھونڈتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے. سر پہ برڈن ٹینشن ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے آخری تاریخ میں، پیسے ہونے کے باوجود آخری تاریخ میں. تو یہ چیز ہم وقت کا ضیاع ہے. اگر ہم اپنی زندگی سے کاہلی اور سستی نکال دیں تو ہمیں وقت کی قلت کی شکایت نہ رہے اور ہم بھرپور رمضان شریف کے ساعتوں سے بھی اور پورے سال کی ہر ساعت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا، صلاۃ تسبیح کی بات چل پڑی ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس نماز کے بعد ادا کی جائے؟ ہاں، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ظہر سے پہلے زوال کے بعد، ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد بہتر ہے کہ یہ صلاۃ التسبیح کا وقت یہ متعین کیا فقہا نے کہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے یہ پڑھ لی جائے. لیکن ویسے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، جب چاہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے سوائے ان اوقات کے جن میں نوافل جائز نہیں. ٹھیک ہے. مفتی سید شاہد علی جیلانی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے جمعے کی فضیلت پہ بات کی، رمضان کی فضیلت پہ بات کی. یقینی طور پہ آپ نے ہمارے علم میں بہت اضافہ کیا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے.